तीसरे रोज सुबह सवेरे ही बैरूत का साहिल नजर आने लगा। अरब तालिब इल्म दौड़ दौड़ कर सबसे ऊपर अरशे पर चढ़ गए और बड़ी खुशहाली से अपने कौमी तराने गाने लगे। फ्रांसीसी नर्सों को खास तौर पर यह गीत पसंद आए। गालिबन वो मुझसे भी पाकिस्तान का कौमी तराना सुनने की फरमाइश करना चाहती थी, लेकिन मैं उनका इरादा भांप कर इधर उधर खिसक गया, क्योंकि अपने कौमी तराने के अल्फाज अगर मुझे याद थे तो धुन निभाना मेरे बस की बात नहीं थी। जब जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो चीज नजर आई वो लोगों का हुजूम था, जो साहिल पर खड़े खड़े जोर से चीख रहे थे। उनके हाथों और गर्दनों के खशबगी इशारे उनकी आवाज का बराबर साथ दे रहे थे। दूर से मालूम होता था कि बलवा हो रहा है। नजदीक पहुंचे तो गुमान होने लगा कि वो लोग जुमला जहाज वालों को गुस्से में गालियां दे रहे हैं। कुछ देर के बाद ये राज खुला कि ये लोग बंदरगाह के कुली हैं और आने वाले मुसाफिरों को अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। साहिल पर जा बजा सुर्ख टोपियां नजर आती थीं, जिन पर तेल की चिकनाई और मैल नुमाया थी। कपड़े भी मैले कुचैले और फटे पुराने थे। शोरगुल, रेल पेल, धक्कम धक्का आम थी। इस दश्त को देखकर बेसाख्ता घर की याद आती थी। पुलिस के सिपाही गैर मामूली तौर पर मोटे थे और गर्मी की वजह से अपनी वर्दियों से बेजार। ये सिपाही ज्यादातर ठेलों या खंभों का सहारा लिए ऊँग रहे थे। जब भी आंख खुलती तो यूं ही किसी को धक्का देकर, किसी को डांट डपटकर अपने मनसबी फराइज से ओहदा बरा हो रहे थे। यहाँ रोमन कैथोलिक पादरियों की मंजिल आ गई थी और वो अपना सामान उतरवाकर बदले नखास्ता फ्रांसीसी नर्सों से रुखसत हो रहे थे। पहले उन्होंने नर्सों के हाथ अपने हाथों में लेकर देर तक उन्हें सहलाया, फिर बड़ी बेसब्री से चटाख चटाख अलविदाई बोसे लिए। अगर दूसरे मुसाफिरों और कुलियों की निगाहें बुरी तरह उन पर न जमी होती तो ये बुजुर्ग नर्सों को अपने मुकद्दस सीनों से जरूर चिमटा लेते। पादरियों ने तौनो करहन जहाज छोड़ा और कस्टम हाउस के दरवाजे तक जाते जाते कई बार फ्रांसीसी नर्सों की तरफ मुड़ मुड़ कर देखा, जो अब अपने हैंड बैग खोलकर रुखसारों के पाउडर और होंठों की लिपस्टिक को असर नौ ताज़ा करने में मशगूल हो गई थी। बोसे मुकद्दस हस्तियों के हों या गुनहगारों के, औरतों के पाउडर और लिपस्टिक पर उनका असर एक सा ही होता है। यहाँ जहाज को चंद घंटों के लिए रुकना था। मुसाफिरों को बैरूत का शहर दिखाने के लिए एक टूरिस्ट एजेंसी ने बहुत सी टैक्सियों का बंदोबस्त किया हुआ था। जैसी शानदार टैक्सियां यहां नजर आ रही थीं, वैसी मोटर कारें गालिबन यूरोप के बड़े बड़े शहरों को भी कम ही नसीब होती होंगी। फोर्ड, शेवर और ब्यूक के मॉडल आम थे। कहीं कहीं कैडिलैक गाड़ियां भी टैक्सियों के तौर पर चलती नजर आती थीं। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों के बाद गालिबन बैरूत ही ऐसा शहर है जिसकी सड़कों पर बैक वक्त इस कदर नई अमरीकी गाड़ियां चलती हैं। यूं भी बैरूत के चेहरे मोहरे पर कई किस्म का बैनुल अक़वामी रंगो रोगन चढ़ा हुआ है। जबान और आदाब में ये शहर फ्रांसीसी है। मोटरों के मॉडल, बुशर्टों के डिजाइन और यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के लिहाज से अमेरिकन है। होटलों के कारोबार और पुरफजा पहाड़ी मकामात की निस्बत न सिर्फ बैरूत बल्कि सारा लबनान मशरिक़ वस्ता का स्विट्जरलैंड है। और जैसा कि मेरे एक लबनानी दोस्त मुस्तफ़ा अल खैरी ने मुझे हॉलैंड में बताया था कि बैरूत की नशात गाहों और नाइट क्लबों को पेरिस की हमसरी का बजा तौर पर दावा है। चुनांचे बहुत से अरब शहजादे जो अपने मुल्क या अपने महल्लात में शराब पीने से माजूर हैं, अपने प्राइवेट जहाज़ों में जौक दर जौक यहाँ आते हैं और रातों रात दादे ऐश देकर सुबह सवेरे अपने फराइज़ मनसबी पर वापस हाजिर हो जाते हैं। मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने बड़े फख्र के साथ मुझे वो होटल भी दिखाया जिस पर मिस्र के साबिक शाह फारूक की महबूब रक़ासा समिया जमाल ठहरी हुई थी। होटल के दरवाजे पर समिया जमाल की बड़ी तस्वीर आवेज़ा थी। तस्वीर में उसके खुले बाल घनघोर घटा की तरह नजर आते थे और वो अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखों से बाहर चौक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जहां एक पुलिस कांस्टेबल बड़ी मुस्तादी से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ था। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बड़े जज्बे से मुत्तला किया कि इस चौक में हर 30 मिनट के बाद एक हादसा होता है। गालिबन ये लम्हा भी हादसे वाला 30वां मिनट था, क्योंकि अचानक हमारी टैक्सी ने पहले एक राहगीर और फिर नफ्से नफीस खुद चौक वाले कांस्टेबल को अपनी जद में लेने की सरतोड़ कोशिश की। बेचारा राहगीर तो कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीटी बजा बजाकर हमारा ताक़ुब करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार और भी तेज कर दी और हम खतरनाक पहाड़ी मोड़ों को किसी खास मौजज़े की मदद से तय करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल और समिया जमाल दोनों की जद से बाहर निकल आए। टैक्सी ड्राइवर ने माजरत करते हुए मुझे यकीन दिलाया कि इस चौक में ऐसे हादिसात कोई खिलाफे मामूल चीज नहीं है। समिया जमाल की आंखों में ऐसा जादू है कि राहगीर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल सब बैक वक्त उसकी तरफ देखना चाहते हैं। इन हालात में अगर ट्रैफिक में तसादुम के वाकयात रूनुमा ना हो तो ये इंसान की बड़ी कूर ज़ौक़ी होगी।
بیروت کی سڑکوں پر حادثات کا ہونا کچھ سمیہ جمال کی سحرکار آنکھوں پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ ہم مسلسل حادثے کی زد میں معلق ہیں۔ کھلی سڑکوں اور گنجان گلیوں میں ٹیکسی ایک ہی رفتار سے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کی سپیڈ 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شاید ہی نیچے گرتی تھی۔ کوٹ پتلون والے راہگیروں کے درمیان تو ٹیکسی بڑے اطمینان سے ہارن بجاتے ہوئے گزر جاتی، لیکن اباؤں والوں کے درمیان ڈرائیور متذبذب ہو جاتا۔ ڈرائیور نے وضاحت کی اور بولا، پتلون والے راہگیر کی ٹانگیں دور سے واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کدھر سے کدھر کو جا رہا ہے۔ اس کے برعکس ابا کے نیچے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ راہگیر آگے کی طرف جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف۔ مجھے اعتراض کرنا پڑا کہ مغربی لباس کا یہ افادی پہلو اب تک میری نظر سے پوشیدہ تھا۔ امریکن یونیورسٹی کے قریب ایک فیشنیبل ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے ہدایت کی کہ کوئی خوش مذاق سیاح اس ریسٹوران میں بیئر کا گلاس یا چائے کی پیالی نوش کیے بغیر بیروت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی سیاحت اور خوش مزاجی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا۔ ریسٹوران میں زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے اور غالباً وہ سب سیاح تھے اور اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیور کی ہدایات کے مطابق اپنی خوش مزاجی کی داد لینے آئے تھے۔ ایک نوجوان بہرے نے مجھے چائے لا کر دی۔ اس کی مونچھیں باریک اور تیکھی تھیں۔ سفید وردی میں ملبوس وہ کسی جاسوسی ناول کا ہیرو دکھائی دیتا تھا جو بھیس بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کر رہا ہو۔ چائے کا ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا اور فرینچ نما انگریزی میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی ہوں۔ مرحبا مرحبا، اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں نے اخلاقاً پوچھا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بہرے کے اس بے ساختہ جواب نے مجھے چونکا دیا۔ عربوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے عرب ہوتے ہیں، پھر شامی یا لبنانی یا عراقی یا مصری ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان۔ لیکن تیکھی مونچھوں والا یہ نوجوان بہرا نہ صرف سب سے پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے، میں نے کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہرے نے پھر خوشی سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہے کیا؟ اخوان کو کون نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ میں بھی اس تحریک کا ایک ادنا سا خادم ہوں، بہرے نے فخر سے کہا۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمتگار ہیں۔ کیا آپ پاکستان کی فورن سروس میں ہیں؟ بہرے نے اچانک پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ مشرق وسطی میں جو سیاح آتے ہیں وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں، یا وہ گرجوں کے پادری ہوتے ہیں، یا ان کا تعلق تیل کے چشموں سے ہوتا ہے۔ بہرے کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی آ گئی۔ سفارت خانوں سے وہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں، اور تیل کے چشموں سے وہ ہمارے پیٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور گردن جھکا کر سرگوشی میں کہنے لگا، ہم اخوان ایسے سیاحوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں بہرے نے مجھے بتایا کہ اس ریستوران کا مالک ایک فلسطینی عیسائی ہے اور یہاں کام کرنے والا ہر بہرا اسے 5 سے 6 پاؤنڈ تک ہر ہفتہ تنخواہ دیتا ہے۔ بہرا ریستوران کے مالک کو تنخواہ دیتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو الٹی بات ہوئی، یہاں یہ بات بالکل سیدھی ہے، بہرے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمارا گزارا محض گاہکوں کی بخشش پر ہے۔ امریکن سیاح بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیں اچھا ٹپ دیتے ہیں اور ہمیں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ ریستوران کے مالک کی نظر کرنا پڑتا ہے۔ چائے ختم کر کے میں نے بل طلب کیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ کا بل میں خود ادا کروں گا، بہرے نے بڑے خلوص سے کہا۔ میرا دل چاہا کہ بہرے سے کہوں کہ بل نہیں تو مجھ سے کم از کم ٹپ ہی قبول کر لو تاکہ ریستوران کے مالک کی تنخواہ میں کمی واقع نہ ہو، لیکن بہرے کی متانت اور خلوص کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ مجھے باہر ٹیکسی تک چھوڑنے آیا۔ جب ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ریستوران کے ایک بہرے سے نہیں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے مفکر سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نوجوان بہرے میں ایک اچھے مبلغ کی صداقت اور ایک سچے مومن کی فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے سادہ اور پرکشش کردار میں نے بہت کم دیکھے تھے۔ بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں فلسطین کے عرب مہاجر رہتے تھے، مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں۔ ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور چہروں پر وہی فلاکت برستی ہے۔ جس طرح کراچی میں یہاں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی عمارتیں بلند ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح بیروت میں بھی فلسطینی مہاجروں کے ارد گرد بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے۔
اور چند امریکن سیاہ جو ان جھونپڑیوں اور مکانوں کی تصویریں اتار رہے تھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی رائے زنی فرما رہے تھے۔ خدا کی قسم، ایک سیاہ کہہ رہا تھا، جس دن بھی ان جھونپڑے والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت عمارتوں کو جلانا شروع کر دیا تب سے مشرق وسطی میں کمیونزم کا غلبہ ہو جائے گا۔ بائیجو، تم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کوتاہ اندیش ہو۔ دوسرے سیاہ نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی۔ کمیونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا۔ کمیونزم کا راستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب ان غلیظ جھونپڑوں کے سامنے ان معقول عمارتوں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تم دونوں کتیا کے بچے ہو۔ تیسرے امریکن نے فیصلہ صادر کیا، جب تک یہاں اسلام کا جذبہ غالب رہے گا کمیونزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسلام کا یہ کارآمد جذبہ کئی رنگ سے غالب آتا ہے۔ نزیح کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا اس پر نقرئی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ بیروت، بغداد، دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ سفری ایجنسیاں اپنے ہدایت ناموں میں متنبہ کرتی ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچی سبزیاں، سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے کیونکہ ان میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں، اور کالے یا سفید رنگ کے چلتے پھرتے خیموں میں نہ جھانکیے کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں۔ جب تک مشرقی عورت خود آنکھ نہ لڑائے اس سے آنکھ نہ ملائیے کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میدان کے چاروں طرف لوہے کے خاردار تار کھنچے ہوئے تھے اور پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر مامور تھے۔ میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں اور فضا میں دور تک بول و براز کی عفونت پھیلی ہوئی تھی۔ تمازت آفتاب میں یہ سارا میدان انگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا۔ کچھ ضعیف عورتیں ایک چادر کو پانی میں تر کر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ لوگ فلسطین کے مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں انہیں ہوائی یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے، باقی لوگ انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کے اندازے کے مطابق جو باقاعدہ اعداد و شمار پر مبنی تھا، کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو 2-2، 3-3، 4-4 سال سے بندرگاہ پر انتظار کرنے کے بعد بے نیلے مرام واپس جا رہے تھے۔ اگر علماء کرام کراچی یا بیروت یا قاہرہ سے بھی واپس لوٹ جائے تو اسے ایک حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ حاجی کیمپ کے ایک گوشے میں نماز عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باقی دنیا اسلام کی طرح اس کیمپ میں بھی حاجی زیادہ تھے اور نمازی کم۔ ایک بوڑھی عورت بڑے خشوع خضوع سے سرب سجود تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا۔ یوں اس سارے ماحول پر ایک ایسی المناک غربت اور صعوبت چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سوا اور کیا عرض کر سکتا ہے؟ بے شک ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہیں اور یہی لوگ ہمت والے ہیں۔ بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بید کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو آتے جاتے سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک کونے میں سہما کھڑا تھا۔ ظاہراً وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے مگر ان کے چہرے اپنی زبان بے زبانی سے پکار کر اپنی بھوک اور بے بسی کی ہی فریاد کر رہے تھے۔ اس خاندان میں ایک 6 یا 7 سال کا لڑکا تھا، ایک 9 سال کی لڑکی تھی۔ ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح جسے وقت سے پہلے ہی خزاں نے پامال کر ڈالا ہو، وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتی، کبھی راہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بید کی چھڑی گھما گھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا۔ مجھے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا، کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں؟ جس طرح کراچی کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی فریاد کرتے ہیں۔ ان کے خوبصورت خد و خال، تیکھے تیکھے نقش اور اداس آنکھیں سیاحوں کے لیے بڑی جاذب نظر ہوتی ہیں اور وہ ان کے فوٹو اتار کر فراخ دلی سے بخشش دیتے ہیں، اور اسی طرح اہل فلسطین پر اپنی ہمدردی، منصف مزاجی اور غیر جانبداری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں، میرے معصوم فرشتے،
ابھی خدا نے وہ مصور پیدا ہی نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے۔ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس جھلستی دھوپ میں تیرے پاؤں ننگے اور تیری سہمی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خشک ہو چکی ہے۔ وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بھنچے ہوئے ہونٹوں پر فریاد لرز رہی ہے، لیکن سپاہی کے ڈر سے وہ اپنا منہ نہیں کھول سکی، یا شاید اس کے سوکھے ہونٹوں پر ایک غضبناک بددعا تڑپ رہی ہے جو اس نے اس کے ڈر کے مارے روک رکھی ہے کہ کہیں اس کی بددعا سے دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہو جو عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوموں کا ہوا تھا۔ اور وہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ سے ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی راہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے، اس ننھی منی کے پاؤں بھی ننگے ہیں، اس کے کپڑوں میں بھی سوراخ ہیں، اس کے سنہری بال ریشم کے الجھے ہوئے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں، ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذرے ابرق کی طرح چمک رہے ہیں، اس کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں، اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی بے پناہ گہرائیاں خوابیدہ ہیں۔ اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہے اور بنی آدم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ شاہکار بھوک سے مرجھایا ہوا ہے، خوف سے سہما ہوا ہے، بے گھر ہے، بے سہارا اور بے حد اداس ہے، اس بچی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے، اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں 2500 سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وجود میں یروشلم کی ان ان گنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے، اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس کی تربیت بھی آسمانی صحیفوں کے ہاتھ ہے جو خدا نے اس ارض مقدس پر نازل فرمائے۔ اس لڑکی کے آباء و اجداد 2500 سے فلسطین کی خاک میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اچانک وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے 2-2500 سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا سب سے نیا صحیفہ بیلفور ڈیکلیریشن ہے جو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں، اگر اسی جذبے سے انہوں نے اپنی الہامی کتاب توریت کو اپنایا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ان گنت صدیوں تک دربدر کی خاک نہ چھاننی پڑتی۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن یاد کرو جب خدا نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے بڑھایا تھا، جب خدا نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا جو تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے، تمہارے بچوں پر تو چھری پھیرتے تھے لیکن تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، جب خدا نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبویا، جب خدا نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ گے اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچو گے، لیکن تم نے یہ وعدہ ایفا نہ کیا اور تم نے بڑی ہٹ دھرمی سے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ تم نے من و سلوہ کی نعمت سے اکتا کر ساگ پات اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز کی فرمائش کی۔ اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا حکم دیا، کبھی تمہیں آسمانی بجلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے سر پر تور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، آج تمہاری نسل بھی اس طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح تم نے خدا کے کلام توریت کی شکل بدل دی تھی۔ تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو، اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں خلط ملط ہو کر اب اپنی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں
اور تمہاری موجودہ توریت بیلفور ڈیکلیریشن ہے، لیکن یاد رکھو اس عرب بچی کا سہما دل اور اس کی غمزدہ ماں کی دبی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے۔ اس معصوم بچے کی بے بس نگاہوں تلے غضبناک اور قہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں۔ اگرچہ آج کل بندر نچانے کا رواج عام نہیں ہے، لیکن اگر خدا اپنی بات کا سچا ہے تو تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونے اور چاندی کے بچڑوں کی جس قدر چاہے پوجا کرو، لیکن عذاب کا جو چکر تمہارے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔